लॉरेंस बिश्नोई मोस्ट वांटेड था, अब वो मोस्ट पॉपुलर का सफर कर लिया उसने। रईस खानदान का लड़का वो कभी इतना बड़ा गैंगस्टर बन सकता था अगर उसके साथ ये वाकया ना होता? पहले हम कहते थे गैंग है, अंडरवर्ल्ड है। कनाडा और अमेरिका में पैरेलल आर्मी कहा गया। 5 करोड़ दो, हम जान छोड़ देंगे। ये मुतालबा मुझे फेक लगता है। 5 करोड़ फर्ज करें अगर सलमान खान दे भी देता है, क्या जान छूट सकती है? ये जमानत पे रिहा हो और भारतीय सियासत में आ जाए। क्या इंडिया एक्सेप्ट करेगा ऐसे गैंगस्टर को? सिख और मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। दाऊद इब्राहिम की सुपारी भी दी गई थी। भारतीय एजेंसियां, भारतीय सरकार, वजीर सारे के सारे जो हैं इसकी पुष्टपनाई कर रहे हैं। यूज करके कल को फेंक भी तो सकते हैं। बिश्नोई ने दाऊद इब्राहिम की जगह लेने के लिए हर वो हरबा अपनाया। वेब सीरीज के अंदर ये दिखाएंगे कि जेल के अंदर उसे सपोर्ट कौन कर रहा है। आने वाला मौर्रिख ये कहेगा कि गैंगस्टर जो है वो नौजवान नस्ल का हीरो होता है। इंडिया के मोस्ट पॉपुलर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को किसकी सपोर्ट है? भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ को लॉरेंस बिश्नोई से क्या फायदा है? क्या आने वाले दिनों में लॉरेंस बिश्नोई को जेल से जमानत मिल जाएगी? और क्या लॉरेंस बिश्नोई 5 करोड़ लेकर सलमान खान की जान छोड़ देगा? ये सब जानिए आज के पॉडकास्ट में। सुनो क्राइम पॉडकास्ट के 90% व्यूअर्स वो हैं जिन्होंने अब तक सुनो डिजिटल को सब्सक्राइब नहीं किया। अगर आपके ख्याल में मैंने आपको वैल्यूएबल कंटेंट दिया है तो अभी सुनो डिजिटल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं और नई मुस्तफा साहब आपके लिए वैल्यूएबल कंटेंट बनाते रहें। नेम साहब, भारत के अंदर एक शख्स इतना ताकतवर कैसे हो गया? लॉरेंस बिश्नोई की मैं बात कर रहा हूँ। पिछले 10 साल से वो जेल के अंदर है, लेकिन 10 साल से जेल में होने के बावजूद वो दुनिया भर के अंदर अपनी कार्रवाइयाँ कर रहा है। हमने लॉरेंस बिश्नोई का प्रोग्राम किया, दाऊद इब्राहिम का किया, हसीना पारकर का किया, अब बाबा सिद्दीकी का कत्ल जो है कितना अंधोनाक अलमनाक कत्ल था, उस पर प्रोग्राम किया। अब हमारे जो करम फरमा है, हमारे नाजरीन, बिलखुसूस जो सरहद पार के नाजरीन हमारे भारत में जो हैं, उन करम फरमाओं की ये ख्वाहिश थी और ये सरार है उनका हमारे कमेंट बॉक्स में कि आप इस पे मज़ीद डिटेल दें कि ये गैंग जो है इतना ताकतवर कैसे होता जा रहा है। पर सब ये 2 अल्फाज अगर आप समझें ना कि ये मोस्ट वांटेड था लॉरेंस बिश्नोई, मोस्ट वांटेड। अब वो मोस्ट पॉपुलर का सफ़र कर लिया उसने। मोस्ट वांटेड से मोस्ट पॉपुलर तक आया है। अब लोग उसे गैंगस्टर, कातिल, डाकू, भत्ताखोर इस तरह नहीं लेते। अब उसे अपना आइडलाइज कर रहे हैं उसको। उसकी मकबूलियत को जो है वो 4 चांद लग रहे हैं कि वो जेल के अंदर बैठ के न सिर्फ भारत में बल्कि उससे बाहर भी ऑपरेट करता है। अपने 700 अफराद पर मुश्तमिल ग्रोह है और इतना खौफनाक ग्रोह है वो कि जो वो ऐलान करता है बरमला उस पर अमल दरामद करता है। रिसेंट वाक़या जो था बाबा सिद्दीकी का, उसमें जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट ये है कि बाबा सिद्दीकी जो है वो कत्ल करने को, ठीक है उनको कत्ल तो हो गया, अलमनाक है, अफसोसनाक भी है, लेकिन ये जो ग्रोह गया था बिश्नोई का जिसने ओन भी किया बाद में, ये ग्रोह उनके बेटे ज़ीशान सिद्दीकी को कत्ल करना चाहता था। हम कहते हैं कि हिट लिस्ट के अंदर नाम है ज़ीशान। हिट लिस्ट जो जारी की है उनकी बिश्नोई गैंग की, जो पुलिस की ऑफिशियल हिट लिस्ट है, महकमा दाखिला ने उसको एंडोज किया है, उसमें ये कहा गया कि ज़ीशान सिद्दीकी जो हैं वो अपनी असम्बली के फ्लोर पे बिश्नोई गैंग को और भारतीय सरकार को, दोनों को ये चैलेंज कर रहे थे, सरापा एहतजाज थे कि मेरे बाप पे करप्शन का इल्ज़ाम भी लगाया और उसके तहफ़्फ़ुज़ का कोई बंदोबस्त नहीं हो रहा, उसे धमकियाँ मिल रही हैं। उसने ख़ुद पुलिस कमिश्नर को शिकायत की है। ये वाक़यात जो थे ना, ये दरअसल भारतीय सरकार, इदारों, बिलखुसूस उनकी जो खुफिया एजेंसी जो आलमगीर शोहरत की हामिल और दावेदार है कि हम पैदा होने वाले बच्चा जो है उसकी 20 साल की तारीख आने वाली जो है वो बता सकते हैं, उसका ये दावा जो है उनके मुंह पर ये तमाचा है बड़ा खौफनाक किस्म का कि जो शख्स 10 साल से मुसलसल जेल में है वो वहाँ बैठ के हर किस्म का काम कर सकता है, जो कार्रवाई चाहता है वो करता है और भारतीय जनता उसको एडमायर कर रही है और भारतीय सरकार जो है वो उस पर खामोश है। और मैं ये समझता हूँ कि बट साहब खामोशी जो है ना, ये दानिस्ता खामोशी है, ये ऐसे नहीं है। आप ये देखें कि भारत ने एक ऐलान किया सन 2020 में, अच्छा, कि नाउ वी आर इंडिया डिजिटल, कि हम भारत डिजिटल। इस भारतीय
ڈیجیٹلائزیشن جو ہے اس کا سب سے بڑا جو بینیفیشری ہے جس نے فائدہ اٹھایا اس کا نام ہے بشنوئی. وہ کیسے؟ بشنوئی نے جیل کے اندر بیٹھ کے ایسا نیٹ ورک بنایا, ڈیجیٹل نیٹ ورک, جو پوری دنیا میں آپریٹ کرتا ہے. وہاں سے بیٹھ کے وہ ٹیلی ویژن کو انٹرویو دیتا ہے, ڈیجیٹل میڈیا پہ, سوشل میڈیا پہ, مین اسٹریم الیکٹرانک میڈیا پہ انٹرویو دیتا ہے. وہاں سے ہدایات جاری کرتا ہے. ایک اشتہار شائع ہوا ریکوائرڈ کہ بندے بھرتی کرنے ہم نے. اچھا, بندے بھرتی کیسے کرنے ہیں؟ باقاعدہ اشتہار دے کے کہ ہم اب دیکھیں جیل میں بیٹھ کے ایک شخص جو ہے وہ ایک ایسا اشتہار شائع کروائے کہ ہمیں بندے ریکوائرڈ ہیں جو ہمارے گینگسٹر بن سکے, ہمارے گینگ میں شامل ہو سکیں. اچھا, یوتھ جو ہے وہ کافی زیادہ فیسینیٹ ہوتی ہے اس کو دیکھ کر. درست ہے, وہ اس لیے ہوتی ہے کہ ایڈونچرزم کا یہ لمبردار ہے. اب یہ بات آپ ایسی سمجھیں کہ یہ اشتہار دے کے انہوں نے فائدہ کیا لیا. بھارت کہہ رہا ہے کہ ہم ڈیجیٹل انڈیا ہیں, بن گئے ہیں, بننے جا رہے ہیں, اور یہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ آپ شامل ہو جائیں. اب اس کو کینیڈا اور امریکہ میں پیرلر آرمی کہا گیا. پہلے ہم کہتے تھے گینگ ہے, انڈر ورلڈ ہے, گینگسٹرز ہیں. انہوں نے کہا اٹ از جسٹ پیرلر آرمی ان انڈیا, کہ بھارت میں یہ پیرلر آرمی ہے جس کا اپنا نیٹ ورک ہے, جو لوگوں کو بھرتی کرتی ہے, ان کا کرائٹیرین جاری کرتی ہے. جیل میں ایک شخص 10 سال سے بیٹھ کے مسلسل یہ کام کیا جا رہا ہے. اور 2 واقعات کینیڈا نے اور امریکہ نے, کینیڈا نے تو بہت اپنے ان کے نکال دیے سفارتکار بھی, بھارت نے بھی ڈپلومیٹ جواباً اس کے نکالے, 5 انہوں نے نکالے, 6 انہوں نے نکالے. یہ باتیں ساری ہم ڈسکس کریں گے, لیکن صرف اتنا سمجھ لیں کہ جیل میں بیٹھ کے جو کچھ یہ کر رہا ہے لارنس بشنوئی, اس کے گروہ کے دیگر اراکین, اور جو باہر اس کا نیٹ ورک ہے 700 افراد کا, 700 زائد افراد ہیں. یہ 700 افراد کا جو ہے نا, یہ جولائی میں یہ فگر تھی کہ 700 ہے. ناؤ اٹ از مور دین دیٹ, اور کئی گنا زیادہ ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ وہاں بیٹھ کے اس نے جو آپریشن شروع کیا ہے اس میں بھتہ خوری, قتل و غارت گری, لوگوں کو ملائن کرنا. اب ایک نئی بات آ گئی ہے. وہ کون سی؟ وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے بھارت سرکار جو ہے, یہ کینیڈا کا الزام بھی ہے, وہاں کے وزیر اعظم نے کہا ہے, جسٹن ٹروڈو نے یہ جو کہا ہے, وہ کہتے ہیں کہ وہاں بیٹھ کے ہمارے ملک میں مداخلت کی سازش ہو رہی ہے. اور بشنوئی کا نام لیا انہوں نے کہا وہ اور اس کا گروہ یہ کام کر رہے ہیں. اور وہ کر کیسے رہے ہیں؟ کیا بھارتی یہ سوال اٹھایا گیا نا, اور ہر شخص ذی شعور شخص جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص 10 سال سے جیل میں. اور یہ بھی ایک عجیب بات ہے, اس کے یہ کزن نے دعویٰ کیا ہے کہ ہمارا خاندان, بشنوئی فیملی جو ہے, وہ 40 لاکھ روپے سالانہ خرچ کرتی ہے بشنوئی پہ, لارنس پہ, جو جیل میں بند ہے. خرچہ کس وجہ سے یہ سمجھ نہیں آتی. جیل حکام کو پیسے دیتے ہیں, وزارت داخلہ کو دیتے ہیں, حکومت کو دیتے ہیں, وزیروں کو دیتے ہیں. 40 لاکھ جیل میں کھانا سرکاری ہے, ملاقاتیں سرکاری ہیں, اب تو ٹیلی فون بھی سرکاری ہے بھارت میں, تو ہر کچھ تو سب آپ کو اخراجات تو مل رہے ہیں وہاں. تو 40 لاکھ روپے سالانہ کہاں خرچ ہوتے ہیں؟ اچھا, آپ نے ایک ڈاکومنٹری کے اندر ہمیں کہا تھا کہ جیل کے اندر ایک دن کا خرچہ 10,000 ہے کم سے کم. تو یہ سال کا 40 لاکھ اگر اس کا بریک ڈاؤن کریں تو کس چیزوں پر یوز ہو سکتا ہے یہ؟ دیکھیں, یہ زیادہ تر تو یہ لگتا یہ ہے کہ اس سے میل ملاپ ملاقاتیں جو ہیں نا, ملاقاتیں جو ہیں وہ پیڈ ہوتی ہیں میرا خیال ہے. اور وہاں بلا کے ہدایت نامہ جاری کرتا ہے. اپنی میٹنگز جو ہیں نا, ملاقاتیں, وہ جیل کے اندر کر رہا ہے, اسی پہ خرچ اتنا ہو سکتا ہے. یا تحفے تحائف جاتے ہوں گے سپرنٹ جیل سے لے کے نچلے عملے تک, وارڈن تک, اور اوپر وزیر تک جاتے ہوں گے. پھر یہی سلسلہ ہے. جو نارملی لوگ یہ کہتے ہیں کہ جیل کے اندر سے جو گینگ آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں نا, وہ حکومتی اشتراک کے بغیر, تعاون کے بغیر, سرپرستی کے بغیر نہیں ہوتے. ایک دوسرا آپ یہ دیکھیں کہ سلمان خان کی جو سب سے بڑا ٹارگٹ ہے بشنوئی کا, سب سے بڑا ٹارگٹ ہے, حملہ آور بھی ہو اس پہ اسی سال اپریل میں, اس کی جو ایک فرینڈ تھی سابق, سومی علی, اس نے یہ کہا جی کہ میں اس کوشش میں ہوں کہ میری بات ہو جائے, اور میں زوم نیٹ کے ذریعے بات کرنا چاہتی ہوں اس سے. میں کہا جی کیوں؟ انہوں نے سوال کیا جرنلسٹوں نے بھی, کیوں کرنا چاہتی ہوں؟ میں کہا جی میں اس لیے کرنا چاہتی ہوں کہ امن ہو جائے اور یہ جان چھوٹے, اتنا بڑا جو خوفناک ایشو چھوڑ, اور بے تحاشا چلے جا رہا ہے نا آج تک. سلمان خان خود کہتا ہے کہ جناب میری جان کو خطرہ ہے,
اور میں جس مصیبت سے گزر رہا ہوں اور جو کچھ میں جھیل رہا ہوں مجھے ہی پتہ ہے کہ میرا خدا جانتا ہے کہ کیا معاملہ ہے. اتنا خوفناک ایشو ہے اس کا. تو اس پہ اب یہ گینگسٹر جو جیل کے اندر رہ کے کارروائیاں کر رہا ہے, اس میں صرف آپ یہ سمجھ لیں کہ کون لوگ ہیں جو اسے استعمال کر رہے ہیں. یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب ایک بدماش کے ذریعے, ایک گینگسٹر کے ذریعے دوسروں کو مروایا جا رہا ہے, ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. کینیڈا کا الزام ہے. کینیڈا کا الزام ہے. اہل بھارت میں بہت سارے اداروں نے کہا ہے کہ جناب ہمیں یہ خطرہ ہے کہ ہم سے جو ایک طرف بھتہ بھی لیا جا رہا ہے اور دوسری طرف ہمارے بندوں کو مروانے کی سازش ہو رہی ہے اور جیل کے اندر سے ہو رہی ہے. تو یہ بھی ایک کوشش ہوتی ہے. بعض اوقات دیکھیں پاکستان میں کئی مثالیں موجود تھیں کہ ایک بدماش سے دوسرے کو مروایا گیا, دوسرے تیسرے کو مروایا گیا. بشنوئی کے ایک انٹرویو میں یہ جملہ چھپا ہے کہ وہ بھارت کا بادشاہ بننا چاہتا ہے, کنگ آف انڈیا. جس کے ذہن میں کنگ آف انڈیا کب ہے؟ ہرن کی بات ہے نا کہ سلمان خان کے خلاف اس لیے ہے وہ کالے ہرن اس نے مارے تھے. اور بھائی اس وقت تو بشنوئی کی لارنس کی عمر جو ہے وہ 5 سال تھی صرف. اور پھر 98 کی بات. اس کے بعد بھارت میں کئی لوگوں نے یہ سوال اٹھایا کہ بھائی یہ شکاری جو ہیں وہ پچھلے 10 سال میں تو 100 سے زائد یہ ہرن جو ہیں ان کو شکار کر چکے ہیں. تو اگر کالا ہرن ہی نہیں وجہ تنازع ہے, وجہ اناد ہے, تو ان سب کو قتل کر دے. لارنس بشنوئی ان سب کو کیوں نہیں مارتا جو کالے ہرن کے شکاری ہیں؟ تو پھر سلمان خان کے پیچھے کیوں پڑے؟ سلمان خان کے پیچھے پڑنے کا مقصد جو مجھے لگ رہا ہے, میرا ذہن جو کہتا ہے, تجزیہ تجربہ بھی, وہ یہ ہے کہ سلمان خان کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ کر کے وہ مقبولیت کا گراف بڑھا رہا ہے اپنی. اپنی مقبولیت کا گراف وہ اس طرح بڑھانا چاہتا ہے. پنجابی میں ایک بات ہے کہ موڈا مار لیں, کہ وہ کندھے سے کندھا لگا کے اس سٹیٹس اور سٹیچر پہ آ جائے گا جہاں سلمان خان ہے. دیکھیں سلمان خان کی خبریں جو عالمی میڈیا کی زینت ہیں, آپ یہ دیکھیں صرف انڈیا میں نہیں ہے, پاکستان میں نہیں ہے. اب یہ دیکھیں کہ سلمان خان جو ہے وہ بالی ووڈ کا سلطان ہے, سلطان بالی ووڈ کہتے ہیں اس کو. اب سلطان بالی ووڈ جو ہے اس کے ساتھ آپ کا نام جب آئے گا انڈین میڈیا میں, پاکستانی میڈیا میں, دبئی میں, انٹرنیشنلی, جب مین سٹریم میڈیا میں لارنس بشنوئی جو ہے وہ سلمان خان پر حملہ آور یا اس کی سازش کا جو مین کردار ہے بن کے سامنے آتا ہے, تو اس کا قد بڑھ جائے گا نا. یہ اپنا قد بڑھانے کے لیے یہ ایک طریقہ ہے. ایک دو باتیں بہت ذہن نشین رہنی چاہیے ہمارے. لارنس بشنوئی طلبہ سیاست میں جب آیا تھا ڈی اے وی کالج میں, تو اس نے سیاست اس وقت سیکھی تھی جب وہ ابتدائی تعلیم میں تھا. پھر اس کے بعد اس نے گینگ وار سیکھ لی. سیاست پہلے سیکھی, پھر گینگ وار سیکھ لی, پھر اس کو جیل کا ماحول مل گیا, پھر اس کو دولت مل گئی, پھر اس کو ٹارگٹ ملنے شروع ہو گئے. اچھا یہ اتنی دولت اگر 40 لاکھ سال کا بھی اس پر خرچ کیا جاتا ہے, یہ دولت آ کہاں سے رہی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ایک امیر خاندان کا, ٹھیک ہے والد کانسٹیبل تھے, لیکن بعد میں جب انہوں نے زرعی کاشت شروع کی ہے, کاشتکاری, تو ان کے پاس بھی پیسہ آ گیا. کہتے ہیں 110 ایکڑ کی زمین ہے. 110 ایکڑ زمین کا واحد, 110 ایکڑ پورے خاندان کی نہیں تھی, وہ جو اس کے حصے میں آئی تھی وہ کہتے ہیں خاندان والے کہ یہ تو اتنا امیر ہے, 110 ایکڑ تو اس کو ویسے ہی مل گئی باپ کی طرف سے, تو ہمیں کیا تکلیف ہے کہ ہم اس کو دیں. تو وہ تو لوگوں سے نہیں مانگتا نہ کچھ کرتا. یہ سب چھوڑ دیں آپ اس بات کو, صرف یہ دیکھیں کہ وہ خاندانی طور پر دولت مند, پہلی بات. پھر جیل کا میں آخری مرحلہ آپ کو چوتھا بتا رہا تھا. جیل کا جب اسے ماحول ملتا ہے تو جیل کے ماحول میں وہ قیدی نہیں ہے, حوالاتی نہیں ہے, بادشاہ ہے جیل کا. وہ جیل کا بھی بادشاہ ہے اور ذہن میں خواب بھارت کا بادشاہ بننا کا ہے. تو جو سلطان بالی ووڈ ہے وہ انڈیا کے بادشاہ کے برابر کھڑا کیا گیا, سلمان خان کے برابر کھڑا کر کے اس نے کہا جی بھارتی بادشاہ اور بالی ووڈ کا سلطان, یہ ہم پلہ ہو گئے. اچھا آپ نے ریسنٹ ایک نیوز دیکھی ہے کہ 5 کروڑ کا مطالبہ کیا گیا ہے گینگ کی طرف سے اس کی, کہ 5 کروڑ دو ہم جان چھوڑ دیں گے. اچھا یہ مطالبہ مجھے فیک لگتا ہے. اچھا اس لیے کہ یہ سٹی ٹریفک پولیس ممبئی کی سٹی ٹریفک پولیس کا ایک آفیشیل نمبر ہے جو وہ ٹریفک کی روانی, ٹریفک کی خبریں اور ٹریفک کے حالات کرنٹ جو ہے نا ان کے لیے جاری کرتے ہیں. یہ اس نمبر پہ گیا ہے. میں نہیں سمجھتا یہ درست ہوگا. 5 کروڑ بہت کم رقم ہے بشنوئی کے لیے.
اچھا اگر ہم مان بھی لیں کہ 5 کروڑ سلمان خان کے لیے 5 کروڑ کی تو بات ہی نہیں کوئی, کچھ بھی نہیں. ابھی ریسنٹلی اس نے 2 کروڑ کی گاڑی بھی امپورٹ کی ہے. اس کا سب سے اہم مسئلہ سلمان کو اس وقت درپیش ہے سیکیورٹی. لارنس بشنوئی سلمان خان کے پیچھے پڑا تھا ہرن کی وجہ سے, وہ بات بھی درست نہیں لگتی. لیکن یہ 5 کروڑ والی جو بات لیٹسٹ آئی ہے, یہ گینگ کو تلاش کرنے کے باوجود وہ کالر نہیں ملا جو یہ کہے 5 کروڑ روپے تو اماؤنٹ ہی کوئی نہیں ہے. اچھا اگر 5 کروڑ فرض کریں اگر سلمان خان دے بھی دیتا ہے, کیا جان چھوٹ سکتی ہے؟ اگر ایسا ہوتا سلمان خان کب کا دے چکا ہوتا. ان کا بیسک مطالبہ تھا معافی مانگنے کا, کہ سلمان خان معافی مانگے. سلمان خان کہتا ہے کہ میں ناکردہ جرم ناکردہ گناہ کی معافی کیوں مانگوں, میں نے کیا ہی نہیں ایک جرم ایک گناہ. میں نے فلم کی شوٹنگ کے دوران ایک, آپ یہ سمجھیں کہ یہ ایک ایسے ہی ایونٹ کریٹ ہو گیا کہ 2 شکاریوں کی مثال دی. یہ ساری مثالیں موجود ہیں کالے ہرن والی. پھر یہ ہے کہ بشنوئی فیملی جو ہے وہ بھی اس سے انکاری ہے. بشنوئی صرف اپنے آپ کو ہم پلہ ثابت کرنے کے لیے سلمان خان کے برابر اس کی ہمسری کی خاطر ایسا کر رہا ہے. یہ میرا اپنا خیال ہے, یہ ایسا تجزیہ اور یہ لوگ کر بھی رہے ہیں. سلمان خان ایک سمبل بن گیا. سلمان خان کے قریب ترین شخص کو بابا صدیقی, ان کو قتل کر کے سلمان خان نے اتنا صرف کیا کہ ایک میسج کنوے کر دیا. وہ ذیشان کو قتل کرنے آئے تھے, اسے بھی کرنا چاہتے تھے. بہت تھوڑی اماؤنٹ پہ. یہ جو اس کے زیادہ تھے. جو اصل بات ہے سلمان خان کے گھر جو گئے تھے اجرتی قاتل, ان کی فیس زیادہ تھی, ان کی سپاری کم تھی, 50. یہ بہت کم سپاری تھی, 50,000 فیکس تھی. جتنے بھی تھے 4-5 جتنے. اچھا اس میں ایک بڑی اہم بات برسا میرے ذہن میں آئی ہے کہ جب 4-5 شوٹرز ایک ہی کام کے لیے ہائر کیے گئے تو ان میں سے وہ ایک دوسرے کو نہیں جانتے. وہ گینگ نہیں ہوتا کہ 5 کے 5 ایک ہی گروہ کے لوگ ہیں ایک دوسرے کو جانتے, اور نہ ہی ان کو ٹاسک ایک جیسا دیا جاتا ہے. ہر ایک کو اس کے ٹاسک جو اس کا ذمہ داری ہے. کس نے جو ہے نا سلمان خان گھر پہ فائر مارنا ہے, کس نے گھر کی لوکیشن بتانی ہے, کس نے جو ہے باپ کو خط دینا ہے, ٹھیک ہے, فرار کیسے ہونا ہے. یہ سب مختلف لوگوں کو مختلف انداز سے بتایا جائے. جس طرح ہمارے یہاں نا کہ خدشہ ہے کہ جی مارنے جا رہے ہیں, آپ فرض کریں انو چبیل کو, فرض کریں ہم نے پروگرام کیا انو چبیل کو مارنے جا رہے ہیں. انو چبیل کو مارنے کے لیے پولیس پارٹی جو جا رہی ہے ان میں کانسٹیبلوں کو نہیں اطلاع کرتے, اے ایس آئی کو اطلاع نہیں کرتے کہ انو چبیل کو مارنے جا رہے ہیں, کہ کہیں وہ مخبری نہ کر دے, پہلے اطلاع نہ کر دے. تو یہ اسی طرح یہ ہوشیاری چالاکی ہوتی ہے کہ جو بڑے گینگسٹرز آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ خفیہ رکھتے ہیں معلومات کو تاکہ لیکیج نہ ہو, افشا نہ ہو جائے ان کا پروگرام. منصوبہ بندی جو ہے وہ کہیں لیک نہ ہو. اس سے بچنے کے لیے اس نے جتنے گروہ بھیجے, پولیس نے ان سے تفتیش کی. جب وہ پکڑے گئے سلمان خان والے, ان سے تفتیش کی تو وہ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا, اس نے یہ کہا تھا. نے کہا اے نے کہا تھا, بی نے ڈی پہ ڈال دی, سی نے کہا جی اے کو پتہ ہوگا. یہ کوئی بھی صحیح بات نہیں پتہ تھی اور نہ ہی ان کو بتایا گیا تھا. تو یہ گینگ جو ہے نا اس طرح آپریٹ کرتا رہا. لیکن ایک بات آپ ذہن میں رکھیں کہ جو ہر کچھ سب کچھ جتنا بھی ہے سب کچھ ایک جگہ پہ ہے, لیکن یہ بھارتی سرکار کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے. کہ دیکھیں جیل حکام جو ہیں وہ ایک سرکاری ادارہ, جیل ایک ایسی 4 دیواری ہے جہاں سے اندر نہ چڑیا کو پر مارنے کی اجازت ہونی چاہیے, نہ باہر کوئی اطلاع آنی چاہیے. اچھا یہ بھی تو کہہ رہے ہیں کہ جو رو ہے وہاں کی جو خفیہ ایجنسی ہے وہ اسے سپورٹ کرتی ہے اور اسے یوز کر رہی ہے. دیکھیں یہ میں نے جملہ ابتدا میں کہا ہے کہ اے کے ذریعے بی, بی کے ذریعے سی, سی کے ذریعے ڈی. یہ ایک پلان ہو سکتا ہے کہ وہ بدماش کے ذریعے بدماش کو ختم کرا رہے ہوں, بڑی برائی سے چھوٹی برائی, چھوٹی برائی سے بڑی برائی, یہ ختم کر رہے ہوں. لیکن آپ یہ سمجھیں کہ لارنس جو ہے نا, لارنس جب وہ ڈی اے وی کالج میں تھا تو اس کے ساتھ سب سے بڑا اس کا گینگسٹر جو تھا نا وہ گولی برار تھا. اس نے 700 افراد کا نیٹ ورک جو ہے نا بنیادی طور پہ اس نے منظم کیا ہے. یہ کالج فیلو تھے. پھر سمپت نہرا, وریندر پرتاپ سنگھ, پھر جناب امن دیپ ملتانی. یہ گینگ کے وہ نام ہیں جو کالج لائف سے اس کے ساتھ تھے, اب مختلف ملکوں میں, اور مختلف ملکوں میں جا کے انہوں نے اس گینگ کو آپریٹ کیا ہے. اور اس کی جو سپاری دی جاتی ہے نا وہ انہی 4-5 ناموں پہ ہے. اب آپ یہ سمجھیں کہ الیکشن نے اس کو کیا سکھایا. وہ الیکشن ہار گئے تھے. جو لارنس بشنوئی ہے وہ پریزیڈنٹ کا الیکشن ڈی اے وی کالج کا ہار گئے.
انہیں کہتے تھے پنجاب یونیورسٹی اسٹوڈنٹس یونین PUSU. یہ پنجاب یونیورسٹی اسٹوڈنٹ یونین تھی نا, اس کا پہلا الیکشن یہ ہار گئے. وہ کیسے ہارے؟ جو ان کے مخالفین تھے نا, مخالفین نے اس کی گرل فرینڈ تھی ایک بشنوئی کی, اس گرل فرینڈ کو زندہ جلا دیا. اچھا, زندہ جلا دیا. بشنوئی کی جو اصل مجرمانہ زندگی کا آغاز ہے وہ یہیں سے ہوتا ہے کہ اس نے اس بات کو انتقامی ذہن کے ساتھ تسلیم کیا کہ میری گرل فرینڈ کو زندہ جلایا گیا ہے. ورنہ آپ کو لگتا ہے کہ اتنے رئیس خاندان کا لڑکا پڑھا لکھا وکیل ہے, وہ کبھی اتنا بڑا گینگسٹر بن سکتا تھا اگر اس کے ساتھ یہ واقعہ نہ ہوتا؟ دیکھیں, یہ واقعہ جو ہے اس نے جلتی پر تیل کا کام کیا ہے, لیکن یہ شروع دن سے ہی اس طرز کا تھا. اچھا, آپ لارنس بشنوئی کو کیا کہہ سکتے ہیں؟ ایک بدماش کہہ سکتے ہیں, ماسٹر مائنڈ کہہ سکتے ہیں, یا آنے والے دنوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ یہ نئے انڈیا کا سیاستدان ہے؟ دیکھیں, اس کے کئی پہلو ہیں. مجرمانہ زندگی ایک پہلو ہے, سیاست دوسرا پہلو ہے, گینگ آپریٹ کرنا تیسرا پہلو ہے, چوتھا پہلو تعلقات پبلک ریلیشننگ ہے, پانچواں پہلو قانون دان ہے, وکیل ہے. پھر میں تو یہ دیکھ رہا ہوں جو فورسی کر رہا ہوں, لیکن واقعات میں آپ کو سارے سناؤں گا اس کے. میں جو فورسی کر رہا ہوں, جیسے ہی اس کی ضمانت پر رہائی ہوگی نا, کیونکہ 10 سال مسلسل قید میں ہے, 10 سالہ قید میں کوئی الزام اس پہ ثابت نہیں ہوا. پھر سب سے بڑھ کے یہ ہے, آپ مجھے بتائیں کہ آج کتنے روز گزر چکے بابا صدیقی کے قتل کو؟ 8 دن ہو گئے. آج تک بمبئی پولیس نے, لوکل وہاں کے کسی ایجنسی نے جیل میں جا کے اسے تفتیش کیوں نہیں کی بشنوئی, جس نے گینگ, اس کے گینگ نے جو ہے نا اس کو ذمہ داری قبول کی تھی. اب اس کے جو مختلف پہلو ہیں زندگی کے, ان پہلوؤں میں یہ کوئی بعید نہیں کہ کسی وقت یہ ضمانت پہ رہا ہو اور بھارتی سیاست میں آ جائے. اچھا, یہ تو ضمانت خود لینا بھی نہیں چاہتا نا. عجیب سی بات ہے, 10 سال میں ایک مرتبہ بھی ضمانت کے لیے اپلائی نہیں کیا کسی کورٹ میں اس نے. بس درخواست ضمانت موو کرنے میں کیا اعتراض ہے؟ ہر شخص کا حق ہے, آئینی قانونی حق ہے کہ وہ اپنی ضمانت کے لیے رجوع کرے عدالت سے. یہ عدالت میں کیوں نہیں کیا؟ پھر وکلا اس سے نہیں ملنے آتے. دنیا جہان کا ہر شخص اس عدالت میں ملنے جا رہا ہے جیل میں. جب عدالت میں کسی کیس میں اگر طلبی بھی ہوتی ہے, پیش ہوتا ہے, تو پھر سارے ملتے ہیں, وکیل اسے کو خاص بات نہیں کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ دانستہ اس بات سے فرار حاصل کر رہا ہے کہ اس کی ضمانت ہو جائے. یہ میرا خیال ہے موقع کی تلاش میں ہے. جب موقع آئے گا ضمانت کا, تو میری چھٹی حصے کہہ رہی ہے, یہ میرا جو فور کاسٹ ہے کہ یہ کسی وقت بھی سیاست میں آنے کا. کیوں؟ آپ نے کہا نا ابتدا میں کہ یوتھ اس ایڈمائر کر رہی ہے. وہ یوتھ جو ہے نا, وہ اس کی اس حد تک گرویدہ ہے کہ آج یہ باہر آ کے نوجوانوں کے لیے کوئی علم بلند کر دے, انہیں فیسیلیٹیٹ کرنے کا, ان کے لیے کوئی پروگرام. ڈیجیٹلائزیشن اس کا ماہر ہے. اگر ڈیجیٹل فورم پہ کوئی چیز اناؤنس کر دی اس نے نوجوانوں کے لیے, تو پاپولرٹی اور بڑھ جائے گی. اس وقت یہ مقبولیت کا گراف بڑی تیزی سے اس کا اوپر جا رہا ہے. صرف اس کی مجرمانہ زندگی پہ نہ رہیں. اگر عدالت سے ضمانت پہ رہا ہوتا ہے, یا بریت بھی ہو سکتی ہے. اچھا, فرض کریں یہ 265 کی درخواست دے دے کہ مجھے بری کیا جائے, مجھ پہ کوئی الزام ثابت نہیں ہو رہا. دیکھیے, الزام ثابت کرنے کے لیے آپ کو واقعاتی شہادتیں چاہیے, عینی شاہد گواہ چاہیے. بشنوئی کے خلاف گواہ پیش ہوگا کوئی؟ اور دوسرے یہ تو جیل میں تھا, ایلی بھائی بھی مل گئی. ایلی بھائی اس کی موجود ہے, تو پھر کیسے؟ اچھا, ایک اس کا آسپیکٹ جو سامنے آیا کہ یہ سکھوں کے خلاف ہے. موسے والا قتل کیا نا, سدھو موسے والا. کہتے ہیں کہ خالصان تحریک کے اندر جو لوگ ہیں ان کو ٹارگٹ انڈیا کروا رہا ہے, اس کے ذریعے انڈیا کروا رہا ہے. اگر ایسا ہوتا تو اس کا تو ایک دور میں بڑا تعلق رہا خالصہ تحریک سے. خالصہ تحریک میں بشنوئی کا اشتراک رہا اس کی طلبہ تنظیم کا. پھر جب یہ عملی سے, اچھا, یہ اتنا ہوشیار شخص تھا کہ زمانہ طالب علمی میں پہلا الیکشن یہ خود ہار گیا. دوسرے, جب اس کی جو ہے گرل فرینڈ بیچاری جو ہے اس کو زندہ جلایا گیا. دوسرے الیکشن میں کیا ہوتا ہے, دوسرے الیکشن میں اس نے امیدوار کھڑا کر دیا اپنی طرف سے, اپنی تنظیم کا. اسے کہتے ہیں بشنوئی کا امیدوار کھڑا ہو گیا. اس نے پھر سوچا کہ الیکشن ہوگا, ووٹنگ ہوگی, الیکشن رزلٹ کیا نکلے گا, ہم ہار نہ جائیں دوبارہ, پہلے ہار چکا تھا. تجربے کی روشنی میں اس نے کہا ایک بڑا آسان کام ہے کہ مخالف امیدوار کو مار دو. جو اس کے امیدوار کا مخالف نامزد امیدوار تھا, جس نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے تھے, اس کو قتل کر ڈالا.
اس کو ہلاک کرنے کے بعد پھر اس کی گرفت مضبوط ہو گئی. لیکن طلبہ سیاست میں گریجویشن کے بعد بھی یہ ان رہا, اور اس انداز سے ان رہا کہ اس نے اپنے آپ کو طلبہ سیاست میں بھی ایک گروہ کے ہیڈ کے طور پہ اپنایا. باقاعدہ اس کے نام کی تنظیم پنجاب یونیورسٹی اسٹوڈنٹ یونین جو ہے, اس میں الیکشن کون لیتا تھا؟ بشنوئی گینگ. بشنوئی کی طرف سے نامزد امیدوار جو ہے اس کو لوگ ووٹ دیتے تھے. اس نے اپنے وہاں نام بنایا, پھر جیل کے اندر نام بنایا, پھر اب یہ جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میرا ہنچ ہے کہ یہ جیل سے باہر آ کر سیاست میں اپنا نام بنانا چاہتا ہے. کیا انڈیا ایکسیپٹ کرے گا ایسے گینگسٹر کو؟ دیکھیں, انڈیا اگر اس سے آج استعمال کر رہا ہے, جو الزام لگا امریکہ اور کینیڈا کی طرف سے کہ جی بھارتی ایجنسی ہیں, بھارتی سرکار, وزیر سارے کے سارے جو ہیں اس کی پشت پناہی کر رہے ہیں, تو اگر وہ پشت پناہی آج کر سکتے ہیں, فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں, سرپرستی کر سکتے ہیں, تو آنے والے کل وہ سیاست میں اس کو ویلکم نہیں کر سکتے. لیکن ایک یہ بھی چیز ہے نا کہ اسے یوز کر کے کل کو پھینک بھی تو سکتے ہیں. ہاں, یہ بات ٹھیک ہے, یہ بات ٹھیک ہے کہ استعمال کریں, اور پھر جس طرح آج استعمال کر رہے ہیں, ایک کے ذریعے دوسرے کو مروایا جا رہا ہے. اب ہو سکتا ہے کہ ذیشان جو ہے بابا کا بیٹا, وہ ان کے خلاف چل رہا تھا, اسمبلی میں آواز اٹھاتا تھا, غریبوں کی آواز بھی اٹھاتا تھا, اپنے باپ کے لیے بھی لڑ رہا تھا, تو اس پہ حملہ آور ہونے کی کوشش کی, باپ کو مار دیا. تو ہو سکتا ہے کل آج ان کو استعمال کیا نا, کہ کسی سرکار نے استعمال کیا ہوگا, یار ہمارے لیے اسمبلی میں پرابلم کریٹ کر رہا ہے. تو اسی طرح اگر کل کو استعمال کر کے, اور بھلے ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دیں, لیکن استعمال تو کیا جا سکتا ہے. لیکن بات جو ہم کر رہے تھے نا کہ خالصہ تحریک کے دو رہنما, ایک کو امریکہ میں اور ایک کو کینیڈا میں, ہردیپ سنگھ نجر. ہردیپ سنگھ نجر جو ہے, اس نجر کو مارا کس طرح؟ اس کو براہ راست قتل کے بعد انہوں نے اون تو کیا اس کو, اس پہ وزیر اعظم نے نیوز کانفرنس کی, میڈیا کو اعتماد میں لیا, ثبوت پیش کیے, اور اس نے کہا کہ اس کے سارے تانے بانے بھارت سے ملتے ہیں. اور بشنوئی کا بھی نام لیا. بشنوئی کا نام لیا کہ ان کا وہ شخص جو 10 سال سے جیل میں ہے, اس نے وہاں سے قاتل بھیج کے اور یہاں کیے, اور پھر یہ کہا کہ ہمارے پاس جو سفارتکار ہے بھارت کا, اس سے رابطے میں تھے. وہ بشنوئی کا جو طریقہ کار ہے وہ اس طرح سے ہے کہ جو ایجنٹ ہے انڈیا کے, وہ وہاں پر ریکی کرتے ہیں, ریکی کرنے کے بعد بشنوئی جو ہے اس کے گینگ ممبرز اس کو مار دیتے ہیں بندے کو. بالکل. وہ دیکھیں میں نے آپ کو بتایا کہ ڈیجیٹلائز طریقہ کار جو ہے نا, وہ انہوں نے اپنایا ہوا ہے. یہ پوری مہارت ہے ماڈرن ٹیکنیکس کی ان کے پاس. یہ جو رابطہ دیکھیں, وہاں انہوں نے اپنے بھیجے ہوئے مخبر, ان کی اطلاعات کی بنیاد پہ یہ پلاننگ کرتے ہیں, اور پھر کہتے ہیں اس کو مار دو. خالصہ تحریک کے 2 نہیں, کوئی 8-9 افراد ایسے ہیں جو ان کا نشانہ بنے, اور اس گروہ نے ایک اور بھی کام کیا ہے. یہ دیکھیں, سکھ اور مسلمانوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. اب یہ ایک نیا بیانیہ سامنے آ گیا ہے, جو ہمارے آپ دیکھیں پروگرام کے جو ہمارے ویورز ہیں, وہ نیچے جو کمنٹ کر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہندوؤں کا لبریٹر ہے, یہ ان کا نجات دہندہ ہے. لارنس بشنوئی جو ہے وہ ہندوؤں کا نجات دہندہ ہے, اور ہندو قوم جو ہے نا وہ اس کی مشکور ہے, یہ کہا جا رہا ہے. ایک نیا بیانیہ جو ہے ہندو توا, وہ کہتے ہیں کہ ہندو یوتھ جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ ہمارا اس لیے مقبول ترین لیڈر ہے کہ ہندوؤں کو واحد جو لیڈر ملا ہے جو ان کی آواز بھی بلند کرتا ہے اور ان کے مخالفین سے بدلے بھی لیتا ہے. اچھا, یہ بھی کہا جاتا ہے کہ داؤد ابراہیم کے خلاف جو ہے لارنس کو یوز کیا جا رہا ہے کہ داؤد ابراہیم کو ختم کر دیا جائے. داؤد ابراہیم کی ڈی کمپنی داؤد ابراہیم کے منظر عام سے ہٹ جانے کے بعد ان کی بہن حسینہ پارکر نے چلائی. حسینہ پارکر جب اس دنیا سے چلی گئیں, اس کے بعد وہ کمپنی ختم ہو گئی, آلموسٹ ڈیڈ. تو جگہ خالی ہو, کیوٹی جگہ خالی ہوگی نا, تو یہ کہا گیا کہ بشنوئی یہ جگہ فل کر سکتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ داؤد ابراہیم کی سپاری بھی دی گئی تھی. ہاں, چھوٹا راجن کو دی تھی. اس نے جب مخبری کر دی داؤد ابراہیم کی اور پلاننگ کا حصہ بن گیا ان اداروں کی جنہوں نے پلان کیا تھا داؤد ابراہیم کو مروانے کا, 2 شوٹر پکڑے گئے, انرتھ ہو گیا وہ.
अनर्थ जब हुआ तो उसके बाद उन शूटर्स की सारी कहानी खुल गई कि जी वो किस तरह दाऊद इब्राहिम को मारना चाहते थे, कैसे कत्ल करना था, जो भी था उसकी सिपारी भी दी गई थी और ये बहुत बड़े बड़े ग्रोह की तरफ से था। लेकिन ये आप बात देखें कि इस लॉरेंस बिश्नोई ने दाऊद इब्राहिम का जो खला था उसको पुर करने का ये अंदाज़ अपनाया कि उसने कहा जेल में बैठ के मैं ऑपरेट करूँगा और जितने बाहर मुल्कों में इंडियंस हैं उनको टारगेट करूँगा, मेरा नाम बढ़ेगा और मैं फिर अच्छा ये इल्ज़ाम भी भारतीय मीडिया लगाता रहा कि पाकिस्तान से जो है ना वो शूटर आते हैं, पाकिस्तान से असला लेकर आते हैं। सलमान खान के इशू पे कह दिया कि जी राइफलें और सारा कुछ है पाकिस्तान से, AK-47 पाकिस्तान की तरफ ये से। सारा जो मामला है ना ये बेसिकली भारतीय मीडिया का प्रोपेगेंडा था। लेकिन एक बात दुरुस्त थी कि बिश्नोई ने दाऊद इब्राहिम की जगह लेने के लिए हर वो हरबा अपनाया एजेंसीज के राब्ते वास्ते इश्तराक से, और उससे बढ़ के अपने ग्रोह के जो सरकर्दा लोग थे वो कर रहे थे। अब आपने फहरिस्त की बात की थी कि फहरिस्त जारी हुई कि कौन कौन इसका जो है वो टारगेट हो सकता है। अभी लिस्ट आई है एक कि इसके टारगेट की जो फहरिस्त है कि ये किस किस को निशाना बनाना चाहते थे। जो हदफ की जो फहरिस्त है उसमें बड़ा मारूफ कॉमेडियन है मुनव्वर फारूकी। हाँ, बिग बॉस 17 का विनर है। हाँ वो विनर था मुसलमान, वो हिट लिस्ट में शामिल है। फिर शगनप्रीत सिंह, उसके वो गुलूकार सिद्धू मूसेवाला जो है ना उनका मैनेजर था उनकी कंपनी का। ये जो बाम्बिया गैंग, वहाँ बड़ा मशहूर था एक गैंग बाम्बिया गैंग, उसके रुकन था काशल चौधरी पे ये इल्ज़ाम था कि उसने जो मधुखेड़ा के कातिल हैं उनकी मुखबरी की है, उनका पता दिया है, जिस पे इसके कत्ल का फतवा, इसके कत्ल का जो है ना सुपारी पकड़ ली। कहते हैं हथियार दिए थे, हथियार इसको फराहम किए थे कि भाई इसके ख़िलाफ़ जो है वो फौरी तौर पे एक्शन लिया जाए। और ये गैंग जो है इसकी फहरिस्त ऐसी है जो एक बार नहीं कई बार अदालतों में पेश हुई। लेकिन अजीब सी बात यह है कि वो लोग कत्ल भी हो जा रहे हैं। अब ये दोनों बाप बेटा बाबा सिद्दीकी और ज़ीशान सिद्दीकी, उनके नाम भी फहरिस्त में शामिल है। और कई लोग ऐसे हैं जिनको टारगेट की लिस्ट में शामिल किया गया और हुकूमत और हुकूमती इदारे उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कर सके, जिससे इस हंच को तक़वियत मिलती है कि शायद भारतीय सरकार या उसके इदारे रॉ ख़ासकर वो ये चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से इस गैंग को इस्तेमाल करके, जो जेल में बेसिकली तो उनका सरबराह जेल में है, बिश्नोई को इस्तेमाल करके, उसके ग्रोह को इस्तेमाल करके उसके मुखालफिन जो हुकूमत को भी अच्छे नहीं लगते, उनको एक आंख नहीं भाते, उनका सफाया करवाया जा रहा है। और ये ख़तरनाक लिस्ट जो हिट लिस्ट है कई बार मंजर आम पे ही अदालतों में पेश हुई, वजारत दाखिला ने इसको एंडोज़ किया, उसके बावजूद लोग मरते जा रहे हैं और आज तक उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं किया गया। लेकिन नुकसान क्या हो रहा है? नुकसान ये हो रहा है कि आप जब एक गैंग को पाल रहे होते हैं ना, ये मुजरमाना तारीख़ जो है उसका सबक है बहुत बड़ा, कि जब आप एक ग्रोह को, किसी ख़तरनाक गैंग को पाल रहे होते हैं, किसी दूसरे के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो उसके नताइज बहुत ख़तरनाक होते हैं। होता क्या है? होता ये है कि जब वो पर पुर्जे निकालता है, अपने पाँव फैलाता है, अपने आप को कानून से बालातर समझता है, आज़ाद हो जाता है ना, तो फिर वो देखता नहीं है कि गिरेबान किसका गिरेबान है, किसको वो हाथ डाल रहा है। उसके ग्रोह के अरकान जो है ना वो कुछ मन मर्जी काम चला रहे होते हैं। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर लॉरेंस बिश्नोई जैसा कोई गैंगस्टर आपने देखा? पाकिस्तान में कोई ऐसा इतना बड़ा नहीं है गैंगस्टर जो जेल से इतना बड़ा काम कर सके। ये वाहिद मिसाल है। मैं तो कहता हूँ शायद 20 मुल्कों में मिसाल ऐसे नहीं मिलेगी, सिर्फ पाकिस्तान नहीं, कहीं भी ऐसी मिसाल नहीं मिलेगी। इसके ग्रोह के जो लोग जिस तरह आज़ादाना फिरते हैं भारत में खुद, भैया आप देखें कि ये बाबा सिद्दीकी के कातिल तो मौके से ना पकड़े जाते, शूटर जो हैं, तो क्या पता लगना था कौन चला गया, वो भाग जाते, फ़र्ज़ करें निकल जाते वहाँ से, तो शहरियों ने पकड़ लिया। अगर न पकड़े जाते तो आप मिसाल समझ लें, जो हशर बिश्नोई के दावेदारी के बाद वजूद ये हुआ कि उससे किसी ने तफ्तीश तक नहीं की, एक जुमला नहीं पूछा कि क्या हुआ, उसके बाद से आज तक इनके पास क्या है?
بھارتی ایجنسیاں اتنے بڑے بڑے دعوے جو کر رہی ہیں، ان کے پاس تو یہ بھی نہیں ہے کہ جیل کے اندر کے نظام کو درست کر لیں. جیل کے اندر کا نظام کیا ہے کہ وہ بیٹھا بندہ جو ہے نا ایک نیٹ ورک چلا رہا ہے، ٹیلی فون پہ بات بھی کرتا ہے. 40 لاکھ بھی تو دے رہے ہیں اس کے گھر والے. 40 لاکھ روپے خرچ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ قانون کو خرید سکتے ہیں، جیل مینول خرید سکتے ہیں، قواعد و ضوابط جو ہے اس کو ستیہ ناش کر سکتے ہیں، ملیامیٹ کر سکتے ہیں. 40 لاکھ روپے کیا اس مقصد پہ خرچ کیے جا رہے ہیں کیا لا بریک کریں؟ فیسیلیٹیٹ کیا جائے اسے. فیسیلیٹیٹ کس کو؟ لارنس کو جیل کے اندر. لارنس کون ہے؟ آپ لارنس کو اگر شریف شہری سمجھیں، کوئی فلاح کا کام کر رہا ہے، پھر تو ٹھیک ہے. آپ اسے آئیڈلائز کریں، اس کو ماڈرن ٹیکنیک کا ایک ڈیولپر سمجھیں، لیکن اس کو قاتل بھی سمجھیں، اس کو بھتہ خور بھی سمجھیں، اس کو اجرتی بھی سمجھیں. اس کے باوجود آپ دیکھیں ایڈمائر کیسے کر رہے ہیں، فلم بن رہی ہے اس پہ، کہہ رہے ہیں ویب سیریز آ رہی ہے. ویب سیریز آئے گی. اب یہ فائر فاکس فلم پروڈکشن ہاؤس جو ہے اس نے اعلان کر دیا کہ ہم اس کی پوری زندگی پہ لائف سکیچ، ایک امیر گھرانے میں پیدا ہوا، لارنس نام کیوں پڑا. دیکھیں نا، اگر وہ ایڈمائر ہے لارنس سے، جس کے نام پہ لارنس کالج بنا، اگر اسے ایڈمائر ہے تو اس کی زندگی بچپن سے لے کے آج تک کی جیل کی، تو آپ لوگوں کو ہیرو کے طور پہ دکھائیں گے. ویب سیریز کے اندر یہ دکھائیں گے کہ جیل کے اندر اسے سپورٹ کون کر رہا ہے، کیا وہاں کی ایجنسیز کا دکھائیں گے؟ یا تو یہ بتائیں نا حقائق، یا تو حقائق پہ آپ پردہ اٹھائیں، انکشافات کریں جینون. لیکن اگر ہپوکریسی کریں گے، منافقت سے، اگر منافقت سے کام لے کے، منافقت کا سہارا لے کے آپ اس کو ایک ہیرو بنا کے پیش کر دیں گے، تو آنے والا مورخ یہ کہے گا کہ گینگسٹر جو ہے، قاتل ڈاکو جو ہے، وہ نوجوان نسل کا ہیرو ہوتا ہے. نوجوان، دیکھیں، نوجوان نسل کا ہیرو وہ ہونا چاہیے جس میں ہیرو شپ ہو، کرائم شپ نہ ہو. یہ تو کرائم شپ کا بادشاہ تھا. میں نے ایک جملہ ابتدا میں کہا ہے کہ یہ اصل میں موسٹ وانٹیڈ ہے نا، موسٹ وانٹیڈ ہے، اور موسٹ پاپولر بنا دیا آپ نے اس کو. یہ ہمارے معاشرتی المیہ اس طرح کا کئی ہیں، ایک نہیں ہے، لیکن ایک معاشرتی المیہ یہ بھی ہے بھارتی معاشرے میں. اگر یہاں ہوتا تو میں یہاں بھی ایسے کنڈیم کرتا، پاکستان میں اگر ہوتا. لیکن پاکستان میں آپ بار بار سوال پوچھ رہے ہیں کہ جی پاکستان میں ایسا اس لیے نہیں ہے کوئی. میں اس سے مثال کیسے دوں؟ ہے نہیں کوئی ایسا شخص جو 10 سال جیل کے اندر بیٹھ کے اپنے گینگ کو آپریٹ کرتا ہو. کوئی ایسا شخص مجھے نظر نہیں آ رہا جو صرف یہ کام کرے کہ اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے 40 لاکھ روپیہ سالانہ خرچ کرتا رہے. ایسا تو کوئی نہیں ہے. لیکن ایک بات سمجھیں، آج جب آپ ویب سیریز بنائیں گے کسی پہ اور اس کو آئیڈلائز کریں گے، تو آنے والا مورخ یہ لکھے گا کہ جی فلاں شخص جو جیل سے گینگ آپریٹ کرتا تھا، جرم کرتا تھا، لوگوں کو قتل کرتا تھا، بھارت کی سرزمین پہ بدامنی کا نشان تھا. تو پھر ایک اعتراض اٹھے گا کہ آپ کسی ایسے شخص کو جو واقعی لبریٹر ہے، واقعی ہیرو ہے، اسے ہیرو بنا کے پیش کریں. دیکھیں، اس کے خلاف تو ایک الزامات کی بوچھاڑ ہے. یہ ہٹ کے بات ہے، علیحدہ بات ہے، منفرد ہے یہ بات کہ اس کے خوف سے کوئی سامنے نہیں آ رہا. کوئی بدئی سامنے نہیں آئے گا، گواہ سامنے نہیں آئے گا، عدالتیں خاموش رہیں گی، جج کا قلم بھی نہیں چلے گا. تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ پھر کیسے امن لائیں گے آپ؟ پھر تو اعتراض درست ہے کینیڈا کا اور امریکہ کا. امریکہ کہتا ہے جی کہ ہمارے ہاں جو امریکی شہری تھا سکھ، اس کو قتل کروایا اس نے اپنے ایجنٹ کے ذریعے. وہ کہتا ہے کہ ایک سفارتکار کو ہائر کر کے کینیڈا کہتا ہے ہمارے ہاں اس کو مارا گیا نجر کو. تو یہ سارے معاملات جو ہیں، اس سے نبرد آزما ہونے کے لیے، اس سے جان چھڑوانے کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ ہیرو کی بجائے اسے موسٹ پاپولر کی بجائے موسٹ وانٹیڈ کے طور پہ ڈیل کریں. آپ نے ماضی کے اندر بتایا کہ ارشد امین چودھری نے بھی پیسے لیے تھے تیفی بٹ سے صلح کے لیے. کیا پیسے لے کر صلح ہو جاتی ہے؟ دیکھیں، فرق ہے مذہب کا، معاشرے کا. پاکستان میں روایات کے تحت، مذہب کے تحت، مسالک کے تحت دیت، خون بہا اسلام میں اجازت ہے اس کی. ارشد امین مرحوم والد نے اور بھائی، انہوں نے
सुलह के लिए एक रकम डिमांड हुई, तय हुआ, जिरगा हुआ कि जी इतने पैसे दें। कितने थे? उन्होंने कहा दीदी बात तो हुई थी शुरू करोड़ों से, लेकिन वो 25 लाख पे आ गई, 50 लाख पे, दरमियान में कहीं बात हो गई, ये इनका तय हो गया, अमाउंट दे दी गई। उसके बावजूद अरशद अमीन का भाई कत्ल हुआ था, उसकी दियत थी, दियत के बावजूद अरशद अमीन कत्ल हो गया, इल्ज़ाम फिर तीफिर गोगी पे लग गया। तो ये जो बात है ये यकीन से नहीं कही जा सकती। अरशद अमीन की सिपारी पकड़ी थी, अरशद अमीन की सिपारी अनु शुबेल ने। अनु छबेल को 5 लाख रुपए उसकी माँ लेके गई, अनु छबील के ले गई, उन्होंने ऑनर कर ली, उन्होंने भरे मजमे में ऐलान भी कर दिया, उसके एजाज़ में तकरीब भी कर दी, जश्न भी मना लिया। लेकिन हमने अभी रिसेंट प्रोग्राम किया, तो इसमें बाज़ औक़ात ये अमल दरामद हो भी जाता है, लेकिन भारतीय माशरे में, भारतीय मज़हब में, हिंदू मज़हब में ख़ासकर, ये कोई दियत और उसका खून बहा का कानून नहीं है। अगर हम बात करें कनाडा की, कनाडा के अंदर जो स्टूडेंट्स वहाँ पर 3 लाख के करीब इस टाइम पे पढ़ रहे हैं, उनकी ज़िंदगी पे क्या असर होगा अगर सफारती ताल्लुकात ख़त्म हो जाते हैं? हरदीप सिंह नजर जो है, उसके कत्ल का इल्ज़ाम कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो जो हैं, उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि भारत हमारे अंदरूनी मुदाखलत कर रहा है और हमारे मामलात में वहाँ से बैठकर कैदी वो ऑपरेट करता है और एक बंदा हमारे कत्ल कराता है। ये हमारी सरजमीन, हमारी सेंटिटी और हमारी पर्सनैलिटी जो है, स्टेटस जो है, उसको चैलेंज है। ये बात ठीक थी। 5 सफारतकार निकाल दिए, 6 भारत ने जवाबी निकाल दिए, ताल्लुकात, सफारती ताल्लुकात कता हो गए, ख़त्म हो गए। लेकिन एक बात आप देखें कि 3 लाख से ज़ायद भारतीय तालिब इल्म ज़ेर तालीम है कनाडा में, बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, और आने वाले दिनों में कितने लाखों लोग होंगे जो उम्मीदवार होंगे तालीम के हुसूल के लिए, रोज़गार के लिए। इस वक्त सफारती ताल्लुकात मुनक़ता होने से ये तालिब इल्मों का तालीमी मुस्तक़बिल ख़तरे में है, रोज़गार के मुआशी खातिर जो जाना चाहते हैं उनका मुआशी कत्ल है। 2 बातें। तीसरी अहम बात वो ये है कि आप दुनिया भर में ग्लोबल विलेज के तहत एक दूसरे से दोस्ती और ताल्लुक़ का हाथ बढ़ा रहे हैं, और यहाँ इस ग्रोह की वजह से, बिश्नोई गैंग, लॉरेंस बिश्नोई गैंग की वजह से, ये वो दोस्ती का हाथ कटा हो गया, कलम हो गया। ये जो दोस्ती का हाथ कटा, इसका जिम्मेदार कौन है? ये है असल सवाल। अमेरिका ने भारत पे बहुत प्रेशर डाला कि फलां फलां बंदे हमारे हवाले करो। हमारे एहतजाज, मुजाहरे बेताशा अमेरिका में हुए, कनाडा में भी हुए। उन्होंने कहा जी कि हमारे कत्ल का जिम्मेदार फलां शख्स के, हमारे जो बाशिंदा था वो फलां है, या तो जो ट्रीटी है उसके तहत आप हवाले करें हमारे, हम यहाँ ट्रायल करेंगे उनका, और अगर नहीं करते तो अपनी भारत में ट्रायल कराएं, अगर नहीं करते तो ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लेके आएँ। ये मामला जूं का तूं है। इससे जो ताल्लुकात का फ़रोग़ होना था वो न सिर्फ ख़त्म हो गया, बल्कि हम अंदेशे और वसवसे बढ़ा रहे हैं। आपने ये जुमला कहा था जी कि ये बाहर ज़मानत पे आके सियासत में आएगा। अगर कल कल ये सियासत में आ जाता है, ज़रूरतमंद है, निडर है, तलबा सियासत से उसने जो है सियासत से फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। इस सारे के बावजूद अगर ये आता है और आने के बाद वो दूसरे ममालिक की उन पर क्या बीतेगी कि जो शख्स हमारा कातिल है वो भारत का एक लीडर है, अहले भारत का लीडर है। तो ये मामलात अपनी जगह पे हैं, लेकिन ख़तरनाक हदों को छू रहे हैं। जिस जगह जहाँ कहीं भी आप लॉरेंस बिश्नोई के ग्रोह के किसी फ़र्द का, लॉरेंस बिश्नोई का नाम सुनते हैं, तो जहाँ 2-4 लोग उसके फ़ैन फॉलोइंग में, हिमायत में बोलते हैं, वहाँ मुखालफत भी तो होती है ना, वो कातिल डाकू भी तो कहते हैं ना उसको। तो जेल का निज़ाम दुरुस्त करना, हालात को सही नहज पे लाना, और उससे भी बढ़ के एक अहम बात जो बड़ी सबसे ज़्यादा अहम है, वो ये है कि दौरान क़ैद जो कुछ इसने किया है या कर रहा है, उसे भी अदालत के ज़रिए उसका नतारा होना चाहिए, उसकी तफ्तीश तहक़ीक़ होनी चाहिए कि जेल के अंदर बैठ के ऑपरेट कैसे किया। देखें, क्या कल कलां कोई नया लॉरेंस बिश्नोई पैदा नहीं हो सकता? नया लॉरेंस बिश्नोई, वो भी आके फिर शोर मचाएगा, इसी तरह काम करेगा जो ये कर रहा है।
تو آج ضرورت اس چیز کی ہے کہ بھارتی قانون جو بھی ضابطہ ہے اس کے تحت اس کی تفتیش ہو، تحقیق ہو، عدالتوں میں کیس جائے، اور اس کا ٹیسٹ کیس جو ہے نا وہ بابا صدیقی کے قتل سے لیا جائے. بابا صدیقی کے قتل کی تفتیش جیل میں کی جائے، جیل سے باہر لا کے جو طریقہ ہوتا ہے قانون میں CRPC PPC کے تحت جیل سے باہر لا کے اس کا ریمانڈ لیا جائے نئے کیس میں، اگر اس نے ذمہ داری لی ہے، اور اگر بے گناہ ہے تو اسے بے گناہ ڈکلیئر کیا جائے. اور اگر کوئی مدعی شہادتی نہیں پیش ہو رہا عدالت میں تو یہ قانون میں موجود ہے کلوز کہ آپ سرکار جو ہے اس کی مدعی بن کے، اس کی گواہ بن کے کورٹ ٹرائل کرائے. تو کوئی نہ کوئی حربہ، کوئی نہ کوئی طریقہ، کوئی نہ کوئی سلیقہ نکالنا چاہیے جس کے ذریعے بشنوئی جو ہے اس کے سارے معاملات کا، ہاں میں یہ نہیں کہتا اگر اس پہ جرم ثابت ہوتا ہے تو بھی قانون حرکت میں آئے، اور اگر مظلوم ہے، بے گناہ ہے، تو قوم کو اعتماد میں لیا جائے. دیکھیں لوگ تو اس کو ایڈمائر کر رہے ہیں، آج مقبولیت کا گراف اس کا تیزی سے جا رہا ہے. اور ہمارے ہاں اگر اس طرح کا شخص ہوتا تو اب تک کب کا پولیس مقابلہ ہو جانا تھا، اس کا مقابلہ ہو گیا ہوتا. تو یہ تو پولیس مقابلہ تو کرنے کی دور کی بات ہے، پولیس تو اس کی فیسیلیٹیٹر ہے. بشنوئی جو ہے آخر 40 لاکھ روپے خرچ کرتا ہے تو محکموں پہ، اداروں پہ کرتا ہوگا نا، تو ظاہر ہے وہ تو اس کے پیڑ ہیں. وہ اگر اس کا مقابلہ نہیں کرتے تو عدالت میں اس کو مقابلہ کرنے کے لیے چھوڑ دیں. کیا آپ کے خیال میں لارنس بشنوئی اس وقت داؤد ابراہیم سے زیادہ بڑا گینگسٹر ہے؟ ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتائیں.